बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलक़द अलिमतुमुल्लज़ीना अतदौ मिनकुम फ़िस्सब्ति फ़क़ुलना लहुम कूनू क़िरदतन ख़ासिईन वजअलनाहा नकालन लिमा बैन यदैहा वमा खलफहा वमौइज़तल लिलमुत्तक़ीन। तर्जुमा। और यकीनन तुम्हें उन लोगों का इल्म है जिन्होंने तुम में से हफ्ते के दिन में ज्यादती की, तो हमने उनसे कहा तुम जलील बंदर बन जाओ। फिर हमने उस वाक़े को उनके लिए इबरत बना दिया जो उस जमाने में थे, और उसके बाद आने वालों के लिए और परहेजगारों के लिए इसे वाज व नसीहत बनाया। अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरी अजीज दीनी बहनों, ये वाक़या जो है ये कुरान मजीद की आयत सूरह बकरा आयत नंबर 65, सूरा नंबर 2 आयत नंबर 65 से आयत नंबर 66 तक, दो आयतों की अभी जो हमने तिलावत और तर्जुमा किया, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिन कौम का जिक्र करते हैं वो कौम बनी इसराइल थी, और उसी का एक हिस्सा था उसी कौम का जिन्होंने अल्लाह ताला के अहकाम की खिलाफ वर्जी की थी। मेरी दीनी बहनों, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में जहाँ हम तमाम को अकायद और अहकामात की तालीम फरमाई है उम्मत मोहम्मदिया को, वहीं पर अल्लाह ताला ने नबियों के वाक़यात भी हमको सुनाए हैं, और उन कौमों के वाक़यात भी हमें बताए गए हैं जिन्होंने अहकामात इलाही की खिलाफ वर्जी की। इस वजह से अल्लाह ताला उनसे नाराज हुए, उन पर अजाब नाजिल किया। क्योंकि जब हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, जैसे कि नमाज में सूरह फातिहा पढ़ते हुए हम दुआ करते हैं कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन। अल्लाह हमको उस ऐसे रास्ते की हिदायत दीजिए जो सीधा हो, और वो रास्ता, वो सीधा रास्ता जिस पर आपने इनाम और इकराम किया, ना वो रास्ता जिनको आपने रास्ता तो दिया नबियों के जरिए से, लेकिन वो रास्ते पे चलने वाले आपके गजब के मुस्तहक हुए, और ना वो लोग जो रास्ते पे चलते चलते रास्ते से भटक गए जालिम। हम दुआ करते हैं। तो मेरी बहनों, अल्लाह ताला ने इसीलिए कुरान मजीद में अपने बंदों के लिए इन कौमों के वाक़यात भी बयान फरमाए जिन्होंने अल्लाह के गजब के मुस्तहक हुए, लेकिन मुस्तहक होने की वजह क्या थी, क्यों अल्लाह ने उन पर गजब किया। और इसके जरिए से अल्लाह ताला हमें नसीहत देते हैं, हिदायत देते हैं, रहनुमाई करते हैं इन वाक़यात के जरिए से। तो ऐसा ही एक वाक़या जो हमको मिलता है असहाबुल सब का वाक़या है। असहाब साहब की जमा है। साहब के माने किसी शख्स के, हम जैसे बोलते हैं ना फला साहब, असहाब ये जमा है, यानी कि ज्यादा वो लोग। और ये कौन लोग हैं? सब्त, यानी कि हफ्ते के दिन वाले। सब्त हफ्ते हफ्ते को कहा जाता है। जैसे कि मेरी बहनों, तफसीर इब्ने कसीर में सूरह जुमा की आयतों में जिसमें जुमा की फजीलत बयान की गई है, उसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान मुबारक इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह दर्ज करते हैं कि अल्लाह ताला ने जुमा के दिन को हुक्म जो है अहले किताब को भी दिया था, यहूदियों ने, लेकिन उसका एहतमाम न किया। और अहले किताब में से यहूद ने हफ्ते के दिन को चुना, और नसारा ने इतवार के दिन को चुना। अल्लाह ताला ने ये हफ्ते का दिन, जुमे का दिन हमारे लिए पसंद किया है। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमे के दिन के फजाइल का एहसास दिलाते हुए अपनी उम्मत को इत्तिबा करने की तालीम फरमाते हैं। तो मेरी अजीज दीनी बहनों, ये हफ्ता जो है एक ऐसा दिन है, क्योंकि अल्लाह ताला ने पिछले कौमों को भी हफ्ते में एक दिन, यानी कि ऐसा तो अल्लाह ताला की फरमान जो है, अल्लाह ने अपने बंदों को पैदा ही इसलिए किया कि हम अल्लाह की इबादत करें। चाहे दुनिया में कितने ही लोग गुजरे, तमाम जिन और इंस को अल्लाह ताला इसीलिए क्या फरमाते हैं, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून। नहीं पैदा किया मैंने किसी जिन और इंस को मगर मेरी इबादत के लिए। यानी कि तुम्हारी जिंदगियों का जो मकसद है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं वो मेरी इबादत है। लेकिन मेरी बहनों, इन्हीं में से हम देखते हैं कि रोजमर्रा इबादतों के साथ साथ कभी साल में एक दिन हमारे लिए खास होता है, तो कभी साल में एक महीना खास होता है, जैसे कि माह रमजान जिससे हम गुजर रहे हैं। इसी तरह हफ्ते में एक दिन जिसको जुमा का दिन हम आप ईद उल मोमिनीन कहते हैं, और उस दिन हम एहतमाम इबादत करते हैं, खास तौर से खुसूसी तौर पे सुन्नतों का खास इत्तिबा करना, यानी कि जुमा का इबादत का एहतमाम करना,
اور میری بہنوں اس طرح وہ سنت ہے. ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں کو بھی ایک ایک دن دیا تھا، جیسے کہ یہود کو ہفتہ. تو جو یہ ہفتے کا دن انہوں نے اپنے لیے عبادت کے لیے منتخب کیا، اللہ تعالیٰ کا جو فرمان تھا ان کے لیے کہ وہ دن وہ لوگ صرف اللہ کی عبادت کریں گے، اور وہ لوگ تجارت وغیرہ بالکل نہیں کریں گے، اور پورا ہفتے کا دن ان کے لیے عبادت کا دن ہوگا. تو یہی قوم کا ذکر اللہ تعالیٰ یہاں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 65 سے 66 میں، اور اسی طرح اگر آپ دیکھیں گے تو آگے سورہ اعراف آیت نمبر 163 سے 166 میں بھی ذکر کرتے ہیں. تفسیری ذکر سورہ اعراف میں آتا ہے. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ یقیناً تمہیں ان لوگوں کا علم ہے جنہوں نے تم میں سے ہفتے کے دن میں زیادتی کی، یعنی کہ ان کے تعلق سے بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے اپنے ہفتے کے دن میں زیادتی کی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کی. تو میری بہنوں واقعہ ہمیں کچھ ایسے ملتا ہے. یہ علاقہ جو تھا وہ بحیر کلزم کے پاس کا علاقہ تھا، سمندر کے کنارے یہ آباد تھے. ایک بستی آباد تھی، یعنی کہ ایک قوم بنی اسرائیل وہاں آباد تھی، جو 3 حصوں میں بٹی ہوئی تھی، 3 بستیوں میں. اور لوگ مچھیرے تھے، مچھلیاں پکڑتے تھے، مچھلیوں کا کاروبار کرتے تھے. وہ گاؤں جس کے تعلق سے ابن کثیر تفسیر میں لکھتے ہیں، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، مدین اور کوہ طور کے درمیانی گاؤں ہے اور واقعہ تھا. اور اس گاؤں کا نام تھا ایلا. اس میں یہ لوگ بستے تھے جس کو اصحاب السبت کہا جاتا ہے، کیونکہ ہفتے کے دن وہ خاص واقعہ پیش آنے کی وجہ سے اور جس عذاب کے وہ مستحق ہوئے، تو اب ان کے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کو اسی دن کے لوگوں کے نام سے مخاطب کیا اور بتایا کہ اصحاب السبت کا واقعہ. تو میری عزیز دینی بہنوں، اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو جس طرح ہمارے لیے جمعہ کا دن مقرر کیا گیا عبادت کے لیے، ان کے لیے کیا تھا ہفتے کا دن. اب ہمارے لیے یہ ہے جمعہ کے دن. نماز جمعہ کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نماز جمعہ تکمیل کر لو تو پھر تم اللہ تعالیٰ کی زمین پر پھیل جاؤ اور اللہ کا رزق تلاش کرو. دنیا داری گناہوں میں بے پرواہی میں پڑ مت جاؤ، بلکہ اب تم رزق تلاش کر سکتے ہو. صرف ہمارے لیے دیکھیں اللہ کی ایک اور رحمت یہ ہے کہ صرف ہاف ڈے عبادت کے لیے دیا گیا، کیونکہ پچھلی قومیں پورا ایک ایک دن دینے کی وجہ سے بھی وہ لوگ آزمائش میں پڑ گئے اور ان لوگوں کے ایمان وہاں پر کمزور پڑ گئے، اور وہ لوگ اس طرح اللہ کے غضب کے مستحق ہو گئے اپنی کمزوریوں کی بنا پہ. تو میری بہنوں، اللہ تعالیٰ کی ایک اور رحمت کہ جمعہ کا دن ہمارے لیے آدھا ہی دن عبادت کے لیے، یعنی کہ پورا دن دعائیں قبولیت وغیرہ پورا ہے، لیکن ہم نماز کے بعد تجارت وغیرہ کر سکتے ہیں ان کو، لیکن اس چیز کا حکم نہیں تھا. تو میری بہنوں، اللہ تعالیٰ نے جب اس قوم کو ایک دن ہفتے میں عبادت کرنے کا حکم دیا جو ہفتے ہی کا دن تھا، تو میری دینی بہنوں وہ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی. اور وہ عبادت کیا تھی کہ وہ دن پورا دن وہ لوگ کیا کریں گے کہ مچھلیاں نہیں پکڑیں گے اور صرف اللہ کی عبادت کریں گے، تجارت کے لیے بالکل سمندر پہ نہیں جائیں گے. تو جب یہ حکم ان کو مل گیا وہ مچھیروں کو، تو میری بہنوں کچھ دن تو وہ لوگ اس سے رکے رہے، لیکن کچھ دن کے بعد جیسے دھیرے دھیرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان مچھلیوں کو حکم دیا کہ وہ سمندر کی لہروں پر آ کر تیرنے لگے، جیسے کہ سورہ اعراف میں تفصیلی طور پہ اللہ فرماتے ہیں اور ان سے اس بستی کے بارے میں پوچھے جو سمندر کے ساحل پر واقع تھی. جب وہ لوگ سبت کے بارے میں حد سے گزر جاتے تھے، جبکہ ان کے یوم سبت کو ان کی مچھلیوں کو ان کے پاس ظاہر آ جاتی تھی، یعنی کہ ان کی جو مچھلیاں تھی سمندر کی لہروں پر آ جاتی تھی. یہ پورا ترجمہ ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 163 سے 166 تک کا. اور اللہ آگے فرماتے ہیں اور جس دن سبت نہ ہوتا، یعنی کہ ہفتے کا دن نہیں ہوتا، وہ نہیں آتی تھی، یعنی کہ وہ لوگ لہروں پر آ کر نہیں اچھل کود کرتی تھی، بلکہ پانی میں اندر معمول کے حساب سے رہتی تھی. عام طور پہ جیسے ہم آج بھی سمندروں کا اور تالابوں کا حال دیکھتے ہیں کہ مچھلیوں کو جس طرح پکڑنے والے پکڑتے ہیں کہ اندر یعنی کہ جالے ڈال کر گلے لگا کے، تو ویسے ہی ان کو پکڑنا پڑتا تھا. تو تھوڑا سا دشوار ہوتا تھا، لیکن جس دن ان کے عبادت کا دن ہوتا، تجارت سے رکنے کا دن ہوتا، وہ مچھلیوں کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ وہ جو آ کر اوپر لاشتی رہتی، اچھل کود کرتی. تو اس طرح دیکھیے اللہ تعالیٰ ان کو آزمائے کہ دیکھے اب یہ ثابت قدم رہتے ہیں یا کمزور پڑ جاتے ہیں، حکم الہی کو چھوڑ کر کہیں تجارت کی طرف دوڑتے تو نہیں. تو میری دینی بہنوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی طرح ہم انہیں آزماتے تھے، یعنی کہ ان کی آزمائش کرنے لگے. تو میری بہنوں، اس لیے کہ وہ نافرمانی کرنے والے لوگ تھے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس لیے کیونکہ وہ لوگ نافرمانیاں کرتے تھے، ہر اللہ کے احکام کو توڑا کرتے تھے،
تو اللہ نے جب ان کو ہفتے کا دن عبادت کے لیے دیا تو ان کی آزمائش کی ایک طرح سے ان مچھلیوں کو سمندر کی لہروں پر اچھل کود کرتا ہوا چھوڑ دیا گیا. تو میری بہنوں، اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا تو اب کیا ہوا، ان میں لوگوں میں وہ جو وہاں پر بستی تھی لوگوں کے 3 حصے ہو گئے، اور ان میں ایک گروہ جو ایک ایک کر کے ایک گروپ تیار ہو گیا لوگوں کا. گروہ کے معنی گروپ کے ہوتے، تو ایک سے دو، دو سے تین، تین سے چار. اب لوگ یہ سوچنے لگے کیوں نہ کسی طرح آج کے دن کی یہ مچھلیاں جو سمندر کے لہروں پہ آ کے اچھل رہی ہیں ہم پکڑ لیتے تو کتنا ہمارے لیے اچھا ہوتا کہ ہم کافی اچھی تجارت کر لیتے، آمدنی بھی اچھی ہوتی، کیونکہ آسانی سے بہت مچھلیاں ہمارے ہاتھ لگ جاتی. عام دنوں میں تو بڑی مشکلوں سے ہم کو جالے ڈال ڈال کے نکالنا پڑتا ہے. تو کیوں نہ ہم کچھ ایسے کریں، کوئی پلان بنائیں اور اس پلان کے ذریعے سے مچھلیوں کو پکڑے. ایسا لگے کہ ہم مچھلیاں پکڑ بھی لیں لیکن ایسا لگے کہ ہم نے اس دن پکڑا ہی نہیں، اور پھر ہم اس طرح کر کے اپنے آپ کو ایسے ثابت کریں گے کہ ہم نے تو تھوڑا ہی نا اس دن کی مچھلیاں پکڑی، ہم نے تو اس دن کی مچھلیاں نہیں پکڑی، ایسے اپنے آپ کو ظاہر کریں گے. تو میری عزیز دینی بہنوں، یہ لوگوں نے جب اس بات کا مشورہ آپس میں کر لیا تو بقیہ لوگوں کے پاس بھی پہنچے اور ان کے آگے بھی اس بات کو کہا کہ کیوں نہ ہم سب مل کر مچھلیوں کو پکڑنے کے لیے ایک نیا طریقہ اختیار کریں گے. اور ہم لوگ ایسے کریں گے، انہوں نے کہا کہ ہم ایسے کریں گے کیونکہ جمعہ کا دن ان کے لیے تجارت کا آخری دن ہوتا، پھر ہفتے کے دن ان لوگوں کے لیے عبادت کا دن ہوتا، پھر اتوار کے دن سے پھر دوبارہ وہ لوگ تجارت کی شروعات کر لیتے، جا کے مچھلیوں کو پکڑنا اور بیچنا شروع کر لیتے. تو میری بہنوں، انہوں نے کہا کیوں نہ ہم ایسے کریں گے کہ جمعہ کے دن جب ہمارا آخری دن ہوگا ہم واپس لوٹ کر آئے تو کچھ کہتے کہ ہم اپنے جالوں کو آتے وقت میں چپکے سے سمندر میں چھوڑ دیں گے، تو وہ لوگ جو مچھلیاں اچھل کود کرنے کے لیے آئیں گی اس پہ پھنس جائیں گی. اور کچھ نے یہ کہا اسی گروپ میں سے ہم ایسے بھی کر سکتے کہ سمندر کے کنارے دور ایسا یعنی کہ پانی کی لہر جہاں آ کر رکتی ہے ایسی جگہوں پر نالے بنا دے، سیدھا نالے کی طرح کھیلتے اس کے کنارے گڑے بنا دے اس کے اختتام پہ. تو جب مچھلیاں لہروں پر آ کر اچھلیں گی تو پیچھے سے جو لہر آئے گی جس کی وجہ سے مچھلیاں آگے بہیں گی، جہاں تک پانی کا بہاؤ ہے وہ بہیں گی. تو جب لہر آتی ہے سمندر میں تو آگے تک پانی جاتا دیکھیے لہر سے، پھر اس کے بعد جا کر جہاں جگہ ہے وہاں رک جاتا. تو اس لہروں کے آنے میں قریباً کبھی کبھی آپ دیکھتے 2-2 3 3 فٹ بھی آگے تک چلے جاتا پانی. تو وہ لوگ کہتے کہ ہم اندازے سے وہاں پر تک نالے بنا دیں گے اور اس جگہ پہ گڑا، تو جب یہ لہر پر مچھلیاں بہتی ہوئی وہاں تک آئیں گی تو اتفاقاً گڑے میں گر جائیں گی، اور گڑے میں گرنے کے بعد مچھلی کو اچھلنے کے لیے پانی ہونا ضروری ہوتا، بغیر پانی کے مچھلیاں نہیں اچھلیں گی، وہ آئیں گی کیونکہ وہ پانی میں ہی تیر سکتی ہے، اچھل کود کر سکتی ہے. تو وہ پھڑپڑاتے مر جائیں گی. تب کیا ہوگا، اگلے دن بھی ہم مچھلیاں لے کر آئیں گے، جا کر اگلے دن ہم نکال لیں گے. تو اس سے نہ تو ہم اس دن پکڑنے والے کہلائیں گے اور اگلے دن کیا ہے ان اچھلتی ہوئی مچھلیوں کو ان گڑوں میں ہم لوگ محفوظ کر لے کر اگلے دن نکال لیں گے جلدی جا کے، تو زیادہ مچھلیاں آ جائیں گی اور اس سے کیا ہوگا ہماری تجارت خوب ہو جائے گی اور ہم مال بھی بہت کمائیں گے، اپنے بچوں کو اچھی زندگی دیں گے، بیویوں کو اچھی زندگی دیں گے اور خوب جمائیں گے بھی پیسہ. کیوں نہ ہم ایسے کریں، یہ کہہ کے وہ لوگوں نے پلان بنایا. تو میری عزیز دینی بہنوں، کیونکہ دیکھیے دوسرا سمندر کا جانور جو ہوتا ہے نا مردہ بھی حلال ہوتا ہے ہمارے لیے، اس کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مچھلی کو زندہ اطلاع کے کاٹنا بول کے نہیں رہتا نا، ہم آپ بھی کیا کرتے ہیں مچھلیوں کو لے کر آ جاتے، مچھلی مردہ بھی مچھلی ہمارے لیے حلال ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہر وقت کے لیے رہا ہے. تو میری عزیز دینی بہنوں، وہ لوگوں نے اس طرح سے پلان کیا. تو جب جو لوگوں نے دوسروں نے سنا، انہوں نے جواب دیا جب ان سے یہ کہا گیا تم ایسے لوگوں کو واس کیوں، یعنی کہ وہ لوگوں نے کیا کہا، تم ایسے لوگوں کو واس کیوں کرتے ہو جنہیں اللہ تعالیٰ ہلاک کر دینے والا ہے. تو دوسرے گروپ کو جب وہ لوگوں نے جا کر کہا تو وہ گروپ میں جو بقیہ لوگ تھے جو اس پلاننگ میں شریک نہیں تھے، وہ لوگوں میں پھر 2 حصے ہو گئے. ایک حصے نے کہا، کچھ لوگوں نے کہا کہ دیکھو بھائی تم لوگ ایسا مت کہو. انہوں نے جواب دیا اس لیے کہ تمہارے رب کے حضور عذر پیش کر سکیں اور شاید کہ وہ ڈر جائیں. پھر جب انہوں نے وہ باتیں بھلا دی جن کی انہیں نصیحت کی گئی تھی، تو اللہ تعالیٰ کیا بتا رہتے ہیں کہ جب یہ لوگ جا کے اس قوم سے ان لوگوں سے بقیہ لوگوں سے بولے تو لوگوں میں سے کچھ لوگ تو بولے کہ دیکھو بھائی ہم تو نہیں پکڑیں گے، اب آپ لوگوں کی مرضی، آپ چاہے تو پکڑو چاہے تو مت پکڑو. لیکن اور کچھ لوگ تھے، وہ لوگوں نے کہا کہ نہیں بھائی دیکھو ہم آپ کو سمجھاتے ہیں، ہم تو ہرگز نہیں پکڑیں گے اور آپ لوگوں کو بھی ہم سمجھا رہے ہیں کہ آپ لوگ کیوں اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کر رہے ہیں اور کیوں آپ لوگ مچھلیاں پکڑنے کے لیے جا رہے ہو، کیوں تم لوگ یہ غلطی کر رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی عذاب وغیرہ تم پر نہ آ جائے.
یہ کہتے وہ لوگ ان کو ڈرانے لگے. تو میری بہنوں وہ لوگوں نے نہ ان کی مانی جنہوں نے ڈرایا اور نہ ان کی سنی جنہوں نے ڈرایا تو نہیں, لیکن اپنے آپ میں اعلان کر دیا کہ ہم مچھلیاں نہیں پکڑیں گے. تو میری بہنوں اب کیا ہو گیا, ان لوگوں کے 3 حصے ہو گئے. ایک وہ جو نہیں پکڑ رہے لیکن ڈرا رہے نہیں, دوسرے وہ جو نہیں پکڑ رہے لیکن ہر ہفتہ ان کو برابر واس کر رہی کہ آپ لوگ بھی مت پکڑیے, اور ایک وہ جو بیچ والے تھے وہ لوگ جو بے دھڑک اللہ تعالیٰ کا ڈر و خوف چھوڑ کر ان مچھلیوں کو پکڑنے کے لیے پلاننگ کرنے لگے, اور مچھلیاں اسی دن کی پکڑتے لیکن کہتے کہ یہ اس دن کی تھوڑا ہی نہ ہے, ہم تو اس کو ہاتھ لگا رہے دوسرے دن اتوار کے دن جا کے, تو یہ تھوڑا ہی نہ اس دن کی ہوئی, اب اللہ نے ہمیں دماغ دیا تو ہم دماغ کا فائدہ اٹھا رہے. ایسے کہتے ہوئے وہ لوگ اس مچھلیوں کو پکڑ لیتے اور تجارت کرتے, کمانے لگے, اور کماتے کماتے اچھی خاصی ترقی کرنے لگے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, انہوں نے وہ باتیں بھلا دی جن کی انہیں نصیحت کی گئی تھی, اللہ تعالیٰ منع کرے تھے نا, اس کو وہ لوگ بھول گئے. تو ہم نے ان لوگوں کو نجات دی جو برے کام سے روکتے تھے. تو وہ بستی جو کہ خود بھی نہیں پکڑی اور ان کو بھی ہر ہفتہ برابر وہ پابندی سے کیا کرتے تھے, یہاں تک کہ تفسیر میں آتا ہے کہ لوگوں نے کیا کیا, آخری میں ان کو سمجھا سمجھا کے اپنے اپنے بستیوں کی طرف سے بیچ میں دیوار اٹھا لی, اور کیا کیا اس میں ایک دروازہ لگا لیا. ہر ہفتہ ایک طرف کے لوگ کیا کرتے تھے, اس دروازے کو کھول کر ان کو ڈراتے تھے کہ دیکھو ہم سمجھا رہے ہیں آپ لوگوں کو, ایسا کر کے آپ لوگ اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے, آپ لوگ ڈریے اور اس غلطی سے رکیے. لیکن دوسرے لوگ کیا کرتے تھے, وہ لوگوں نے بھی دیوار اٹھا لی, وہ لوگ کیا کرتے, توجہ ہی نہیں دیتے, بولتے کہ یہ بولنے تو سننے والے لوگ نہیں ہیں. اور وہ جو لوگ ڈرا رہے ان سے بھی کہتے, کیا کہتے تھے کہ کیوں تم لوگ ان کو, تم ایسے لوگوں کو واس کیوں کرتے ہو جنہیں اللہ تعالیٰ ہلاک کرنے والا ہے یا سخت عذاب دینے والا ہے, تم لوگ بھی کیوں ڈرا رہے, مت ڈراؤ بولتے تھے دوسرے لوگ, اور وہ اپنی جگہ آپ خاموش رہتے تھے. تو یہ لوگ جو ڈرانے والے ہیں انہوں نے جواب دیا, اس لیے کہ تمہارے رب کے حضور میں عذر کر سکیں اور شاید کہ یہ ڈر جائیں. وہ لوگ بولے کہ ایک تو یہ ہے کہ ہمارے سمجھانے سے ہو سکتا ہے یہ لوگ سمجھ جا کے ڈر کے غلطی کرنا چھوڑ دیں گے, یا ہو سکتا اگر یہ لوگ نہیں بھی چھوڑیں گے تو کل اللہ تعالیٰ کے ہاں ہم بری ذمہ رہیں گے. تو اس سے احساس کرو میری بہنوں, اگر کوئی گناہ دیکھے تو اس کو روکنا, اس سے لوگوں کو منع کرنا, لیکن صحیح حکمت کے ساتھ کتنا ضروری ہے. تو لہٰذا جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر جب, لیکن وہ لوگ تو کیا کرے, غلطی کرنے والے کرتے ہی جا رہے, یہاں تک کہ سلسلہ چلتا رہا. یہ غلطی کرنے والے اپنے آپ میں جو ہے اچھا مال کمانے لگے. کچھ دن تو لوگوں نے اچھے سے اچھا کھایا, گھر والوں کو بھی اچھا کھلایا, اور کچھ دن جو ہے نا وہ لوگوں نے بڑی عیش کر لی اور یہ سمجھا کہ چلو ہم تو کامیاب ہو گئے, ہماری دماغ کی پلاننگ ہم کو سکسیس کر دی, اور جو ہے اس طرح ہم نہیں پکڑنے والے ہو رہے, اور اسی دن کی مچھلیوں کو اگلے دن پکڑ کے اپنی ہوشیاری کی وجہ سے ہم مال کمانے والے بن جا رہے ہیں. لیکن میری بہنوں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. کوئی اللہ کے ساتھ مکر نہیں کر سکتے, کیونکہ وہ ہے جس نے تم کو دماغ دیا. تم اگر چال چلو گے تو کیا وہ چال نہیں چلیں گے؟ وہ صرف گناہگاروں کو ڈھیل دیتے ہیں میری بہنوں, اور پھر بغیر اصلاح کرائے ان پر عذاب بھی نہیں آتا. اسی لیے دیکھیے ایک بستی کے لوگ ان کو بار بار ہر ہفتہ سمجھا بھی رہے تھے اور کہ رک جاؤ, دیکھو یہ غلط کام چھوڑ دو, لیکن وہ نہ مانے, اور کچھ دنوں تک بہت اچھا کمایا, کھایا, جمایا. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں تک کہ اور ہم نے ان لوگوں کو بدترین عذاب میں پکڑ لیا, یعنی کہ وہ لوگ جو کہ اس بات کو بھول چکے تھے, اور وہ لوگ جو ہے اب نہیں سمجھ رہے اور کمائی میں آگے ہی بڑھتے جا رہے, اللہ تعالیٰ نے ان پر بدترین عذاب نازل کیا اور فرمایا جنہوں نے زیادتی کی تھی اس لیے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے, تب انہوں نے اس معاملے میں سرکشی کی جس سے انہیں روکا گیا تھا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہفتے کے دن سے تجارت سے روکا کیا تھا, تو وہ لوگ ہوشیاری کر کے ایسا کام کرنے لگے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو ہم نے ان سے کہہ دیا کہ ذلیل بندر بن جاؤ, تو وہ لوگ ذلیل بندر بن گئے. یہاں تک کہ ابن کثیر تفسیر میں لکھتے ہیں میری بہنوں رحمت اللہ علیہ کہ عورتیں فیمیل بندر بن گئے, اور ان کے چہرے بندروں جیسے ہو گئے, ان کی حرکتیں بھی بندروں جیسی ہونے لگی, یعنی کہ دھڑ پورے انسانوں کی طرح ہے لیکن ان کے چہرے بندروں جیسے, یہاں تک کہ ان کو دمیں بھی نکل آئی. واللہ علم, اللہ الفاظ کی زیادتی کو معاف فرما دے. اور جو ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی اللہ نے نہیں چھوڑا, کیونکہ اسی پیسے کو کما کے لا کے وہ لوگ ان کو کھلائے نا. دیکھیے آپ, ہم کیا بولتے ہیں اللہ اب ان کا کیا قصور, تو اس سے تو انہوں نے پالا, تو لہٰذا اللہ تعالیٰ ان کو بھی اسی عذاب میں پکڑے. یہاں تک کہ عورتیں اور بچوں کو بندر بنا دیا. اور تفسیر میں ابن کثیر میں لکھا جاتا ہے کہ آدمی جو تھے جو کہ سمجھداری اور عقل مندی رکھنے کے باوجود یہ پلاننگ بنائے تھے, خاص کر جو پلاننگ میں شامل تھے, یہ پلان جو تیار کرے دماغوں کے لوگ جو تھے, ان لوگوں کو تو خنزیر بنا دیا گیا, پگ بنا دیا گیا. اللہ اکبر, معاذ اللہ.
اور اس طرح کیا ہوا، ایک دن صبح صبح اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب دن کی روشنی کو روزانہ کی طرح سورج کو ظاہر کرے تو دیکھا دونوں طرف کی بستیوں کے لوگ بھی اٹھ گئے معمول کے ساتھ، اپنے اپنے بچوں کو تیاریاں کر رہے ہیں، خود بھی کھا کے پی کے تجارت پہ جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ دیکھا کہ بیچ کی بستی کے یہ لوگ جو ہے اللہ کی حدوں کو توڑ کے نافرمانی کرنے والے، ان کی بستی میں سے نہ عورتوں کی آواز ہے نہ بچوں کی، بیچ میں ایک دیوار ہی تو ہے، اور اتنی بڑی بستی ہے جس میں باتیں، یعنی کہ اٹھتے صبح ہوتے ہی تو دونوں طرف کی بستیوں کو ان کی آوازیں بھی آتی تھی، لیکن آج نہ کسی کو کوئی آواز ہے نہ تو کسی کی یعنی کہ نکلنے کرنے کی کوئی ہلچل ہے۔ تو یہ لوگ پریشان ہو گئے، جو لوگ ڈراتے تھے وہ لوگ بھی وہ پریشان ہو گئے، اور انہوں نے کیا کیا، جو ان کے ہاں دروازہ تھا اس کو کھولا اور اندر جھانک کر دیکھا تو کیا دیکھا میری بہنوں، اللہ اکبر، ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور وہ پریشان ہو گئے، اور آگے بازو بستی والوں کو بھی آواز دے کے دوڑتے ہوئے اندر بستی میں ان کے آئے کہ چلو دیکھو ان کا کیا حال ہو گیا۔ تو میری بہنوں کیا دیکھا انہوں نے کہ عورتیں، بچے، نوجوان اور ضعیف معمر شخصیت کے ہوتے ہوئے بھی اس غلطی میں حصہ لینے والے، پلاننگ بنانے والے خنزیر بد جانور پگ بن گئے ہیں، اور عورتیں، نوجوان اور بچے پورے بندر بندرنیاں بن گئے ہیں، وہ تڑپ رہے ہیں، رو رہے ہیں، تو دماغ تو انسانوں کے ہے، ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، وہ اپنا سر زمین پہ رگڑ رہے ہیں، ناک رگڑ رہے ہیں، لیکن دیکھا یہ حال تڑپ رہے وہ لوگ، یعنی کہ اپنی غلطی کا ان کو احساس ہو رہا، اس سے محسوس ہو رہا کہ وہ اپنے غلطی کے آگے، اللہ کے آگے اب شرمندہ ہو کے تڑپ رہے ہیں۔ لیکن میری بہنوں، اللہ تعالیٰ کا عذاب آنے کے بعد اب تڑپنے اور استغفار کرنے سے کیا فائدہ؟ لہٰذا کیا ہوا، یہ لوگ آئے، جیسے یہ لوگ وہاں آئے تو یہ لوگ، یہ بندر، یہ خنزیر، اور یہ یعنی کہ ان کے آگے سر، یعنی کہ زمین پہ سر رگڑتے پائے گئے اور تڑپتے پائے گئے۔ لیکن میری بہنوں، وہ دو لوگ دیکھ کے ہائے، عبرت لیے، یہاں تک کہ یہ بتایا جاتا ہے تفسیر ابن کثیر میں کہ پھر دھیرے دھیرے کہ وہ بندر جو بچے جتنے جس کی طاقت تھی، یعنی کہ عورتیں اور بچے کیوں کمزور ہوتے ہیں، تو وہ لوگ دھیرے دھیرے کر کے 3 دن کے اندر، 3 دن کے بعد پورے مر گئے، بچے، عورتیں، اور اس کے بعد مرد بھی، جو بڑے بندر اور خنزیر بنے تھے وہ سب بھی مر گئے۔ ایسا نہ سوچئے کہ یہ جو دنیا میں بندر اور خنزیر پگ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں یہ انہی کی نسلیں ہیں، نہیں ہے، بلکہ تفسیر میں آتا ہے، بلکہ یہ چیز دیکھو اللہ تعالیٰ یہاں واقعے میں بتا دیے کہ ان کو اللہ نے بندر اور خنزیر بنایا، تو پھر آپ کو اگر یہ بولا جا رہا لیکن دیکھتے نہیں تو آپ کیسے سمجھتے کہ وہ کیا بنے تھے؟ تو ویسے بھی دیکھیے اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا ہمارے لیے، وہ چیز وہ صرف جملہ بھی آ جاتے تو کافی ہوتی ایمان والوں کے لیے میری بہنوں، لیکن دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ایسی قسم کی ایک مخلوق کو دنیا میں رکھا ہے، بندر اور خنزیر کو، لیکن یہ بندر اور یہ خنزیر ان کی نسلوں میں سے نہیں ہے، کیونکہ جو عذاب دیے جاتے ہیں ان کی نسلوں کو باقی نہیں رکھا جاتا، ان کو پوری طرح ختم کر دیا جاتا، جیسے ہم پچھلے کئی قوموں کے واقعات میں ہم قرآن میں ترجمے میں پڑھتے ہیں کہ گناہ گاروں کو اللہ پوروں کو ختم کر کے جو نیک بچ گئے ان سے ہی نئی پھر ابتدا کرے ان کی نسلوں کی، تو ایسے ہی یہاں پر بھی وہ پورے جو بندر اور خنزیر بنے تھے پورے کے پورے 3 دن کے بعد، 3 دن کے اندر وہ لوگ سب کے سب مر گئے، ختم ہو گیا، ان کا قصہ ہی تمام ہو گیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَّا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ۔ لیکن اللہ آگے کیا فرماتے ہیں کہ تو ہم نے ان سے کہا، یعنی کہ پھر ہم نے اس واقعے کو ان کے لیے عبرت بنا دیا جو اس وقت موجود تھے، وہ لوگ جو آنکھوں سے دیکھے نا، ان لوگوں کے لیے وہ واقعہ عبرت بنا کہ دیکھا یہ لوگوں نے اگر ایک چال چلنے کی اور اللہ کے احکام کو توڑ کر تھوڑے سے فائدے کے لیے دنیا کے اللہ کے حکم کو چھوڑ کر مال کمانے کی کوشش کرے تو دیکھو اللہ کا عذاب ان پر کیسے آ گیا۔ تو اب آئندہ تم جب اللہ کے احکام کی نافرمانی مت کرو، اگر کرو گے تو دیکھو پھر تمہارے لیے یہ واقعہ عبرت کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا معاملہ، حکم سب کے ساتھ برابر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں اور جو اس کے بعد آنے والے تھے اور پرہیزگاروں کے لیے اسے واعظ و نصیحت بنا دیا۔ جو اس کے بعد والے وہ تو دیکھو ہم سب بھی اسی میں سے آتے ہیں، جو اس واقعے کو قرآن کے ذریعے سے اللہ نے سنایا، آگے انجیل کے ذریعے سے سنایا تھا، پھر قرآن کے ذریعے سے سنایا اصحاب السبت کا واقعہ ہم کو اور قیامت تک آنے والے سب کو، سننے والے صحابہ کو، سبھی کے لیے کیا بتایا گیا، یہ ایک واعظ ہے تمہارے لیے، ایک نصیحت ہے، یہ تم سمجھو کہ دیکھو اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی مت کرو، اور احکامات کو توڑنے میں اپنی طرف سے پلاننگیں بنانا اور یہ سمجھنا کہ ہم ایسا کریں گے تو کامیاب ہو جائیں گے، یہ تمہارے لیے بہتر نہیں ہے۔ تو میری عزیز دینی بہنوں، اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کرتے ہوئے قیامت تک آنے والے ہر ایک کے لیے عبرت اور نصیحت
اور ہدایت بنا دیا. میری بہنوں پرہیزگاروں کے لیے بولو وہ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کے لیے کیا ہے ایک واس ایک یعنی کہ ہدایت ہے نصیحت ہے یہ کہ دیکھو سمجھو اے پرہیزگاروں آگے تم بھی جو ہے اللہ کے بندو ایسی کوئی غلطی بھی مت کرو ان چیزوں سے بھی بچو. یہاں تک کہ میری بہنوں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید میں اس واقعے کو بیان فرمایا تو یہ بتایا کہ جو لوگ روکنے والے تھے گناہ گاروں کو گناہ سے وہ لوگوں کو اور اللہ تعالیٰ نے بچا لیا لیکن جو گناہ کر رہے تھے وہ تو بندر اور خنزیر بن گئے ان کا معاملہ ختم ہو گیا. تو جب صحابہ نے سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوگ جو خود تو نہیں پکڑ رہے تھے مچھلیاں لیکن روکنے والوں میں شامل نہیں تھے ان کا معاملہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کا معاملہ تو ملتوی ہے وہ تو قیامت کے دن ہی پتا چلے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کیا فیصلہ کریں گے. اللہ اکبر. تو میری بہنوں جب اس بات کو سنے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اتنا روتے تھے اس واقعے کو سن کر کہ اللہ ان کا معاملہ کیا ہوگا جنہوں نے کیا تو نہیں لیکن ان کو غلطی سے نہ روکا. دیکھیے میری بہنوں اس طرح اس واقعے کا احساس اسی لیے کیا بتایا گیا یہ نصیحت اور واعظ ہے ایمان والوں کے لیے. تو قرآن کے یہ واقعات ہمارے لیے میری بہنوں ہماری زندگی کی اصلاح ہوتے ہیں. صرف ایسے پڑھ کے دیکھو لوگ ایسا کرے تو ایسا ہوا تھا یہ بولنا نہیں ہے بلکہ ایسی چیزوں سے ہم کو بچنا ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کی تفسیر میں جو حدیث بیان فرمائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں جس کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ تم بھی اس جرم کا ارتکاب نہ کرو. کیا فرمایا امت محمدیہ سے کہ تم بھی اس جرم کا ارتکاب نہ کرو یعنی کہ اللہ تعالیٰ تم کو جو دن جو عبادتیں دے رہی اس کا اہتمام کرو اور اس کا ایسے غلطیوں کا ارتکاب مت کرو یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے پاس دماغ دکھا کے ایسا کوئی نام بدل کے کام کرنا. جیسے میری بہنوں آج ہم میں کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں میں نشاندہی کروں گی پہلے پوری حدیث سن لے. جس کا یہودیوں نے ارتکاب کیا تھا کہ ادنا ہولیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ امور کو حلال قرار دینے لگے. حدیث نمبر 1535 حدیث جیت تفسیر ابن کثیر اس آیت کی تفسیر میں. تو میری دینی بہنوں کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم اس جرم کا ارتکاب نہ کرو جیسے یہودیوں نے کیا کہ ادنا سے ہولیے بنا کے یعنی کہ بہانہ بنا کے کہ ہم اس دن کی مچھلی تھوڑا ہی نہ پکڑ رہے ہم کو تو اللہ دماغ دیا بلکہ کام کر کے آ جا رہے ہیں ہمارے پاس مجالے میں مچھلی سے آ کے خود اٹک رہی تو ہمارا نیت تو اس دن کی نہیں ہے یہ بول کے جو لوگ ہوشیاری دکھانے کی کوشش کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ امور کو حلال قرار دینے والے مت بنو. ایسا یعنی کہ مت کرو کہ ایک مسئلے کو ایک بات کچھ تو بھی نئے چیزیں نکال کے ایسا کرنا. جیسے مثال کے طور پہ آج میری بہنوں ہم میں ایسی چیزیں کیسے ہوتی ہیں آئیے کچھ مثالیں آپ کو بتاؤں. جیسے کہ دیکھیے اب ہم کو کئی چیزیں ایسا پتا ہے کہ نہیں کرنا ہے. جیسے سمجھ جائیے کہ پیدائش کی دعوت ہے جیسا برتھ ڈے کرنا شادی کی سالگرہ کرنا تو لوگ کیا بولتے نہیں ہم وہ کیک نہیں کاٹ رہی یا ہم وہ یہ نہیں کر رہے بلکہ خالی یاد کر لے کہ ایک چھوٹا سا گھر کے حد تک بڑا فنکشن ہال میں نہیں کر رہی گھر کے حد تک لا کے کیک کاٹ لے رہے ہیں اس میں کوئی غلطی نہیں ہوتی کہتے. تو اگر وہ غلط ہے تو آپ فنکشن ہال میں کرے تو بھی غلط ہے گھر میں کرے تو بھی غلط ہے آپ کسی اور کو وش کرے تو بھی غلط ہے خود اپنی وشز سب سے لے رہے بھی تو غلط ہے. اسی طرح میری بہنوں جیسے اب آپ دیکھیے کئی ایسے دعوتیں جیسے کہ ناجائز ہیں جیسے کہ اب جمعگیاں کرنا مثال کے طور پہ. تو اب لوگ کیا کر رہے ہیں آج کل ماشاءاللہ آج کل تعلیم کی ترقی ہے سب لوگ سمجھ رہے ہیں کہ شادی کی سنتیں کیا ہے نکاح ہے ولیمہ ہے نا الحمدللہ ولیمے کا اہتمام ہے نکاح کا آداب ہے. تو اب ہم لیکن کیا کر رہے ہیں آج کل یعنی کہ ہم دیکھ رہے ہیں کتنے سالوں سے لوگ جو ہے نا وہ منجے کرتے فسانچکا کرتے جمعگیاں کرتے. تو اب لوگوں کو پتا چل گیا پڑھ رہے لکھ رہے ہیں سب لوگ گھر پڑھ رہے دیکھیے اب الحمدللہ آف لائن پڑھ رہے ہیں آن لائن پڑھ رہے ہیں آن لائن ہو گئے جب سے تو اتنی تعلیمات حاصل کی جا رہی ہے. اب کیا ہو گیا وہ مولوی ماں سب چیز سمجھا رہی ہے کہ آپ کو یہ نہیں کرنا یہ نہیں کرنا یہ نہیں کرنا ہے. تو اب جب گھر میں ایک دعوت کرنے کا موقع آ رہا تو اب کیا کرنا تو اب کیا بول رہے ہیں ایسے کریں گے منجا جو ہے 4-5 دن بٹھاتے تھے ایک کام کریں گے کھڑا منجا بٹھا لیں گے کرتے نہیں تو عقیقے کے نام سے منجا کر لے رہے. اللہ اکبر. کیا اللہ کو پتا نہیں ہے میری بہنوں ہماری نیت کیا ہے ہم کس کو دھوکہ دے رہے جمعے کے دن نہیں کر کے جمعگی اتوار کے دن کر رہی بول رہے جمعہ بولتا جمعگی ہوتی کرتے اتوار کو کرے تو جمعگی نہیں ہوتی تو اللہ کو نہیں معلوم وہ جمعہ ہو رہی جمعگی آپ کیوں کر رہے دعوت کی نیت کیا ہے. اور میری بہنوں اسی طرح لوگ بلوغت کے پھول پناتے ہیں حالانکہ لڑکیوں کے بالغ ہونے کی خبر ہم کو پردے میں رکھنی ہے کہ ہماری ایک ذمہ داری بڑھ گئی ہے ان کو پردہ کرانا ہے. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں اعلان کر رہے ہیں کہ دیکھو اے لوگوں دعوت کا اعلان ہو رہا کہ میرے بھی گھر بیٹی بالغ ہو گئی اب چلو لگاؤ لائن یہاں پر بھی ٹانکا ڈالو اڑا کے لے جاؤ میرے بھی گھر میں ایک بیٹی بالغ ہوئی. کتنی
मायूब बात है ना ये चीज, किस चीज का एडवर्टाइजमेंट कर रही। तो देखो जब मेरी बहन आज इल्म हासिल कर रही, पता चल रहा, तो अब इसको कैसा कर रही, गलती को नहीं छोड़ रही। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, खुलिये बनाकर हराम को हलाल मत कर लो। तो ये दावत करना जायज है, नहीं जायज है। तो अब लोग क्या कर रहे हैं, हल्लू अकीका कर रही कहते। नहीं तो अब बहुत लोग क्या बोलते, नहीं माँ कुरान खत्म करे बच्ची हमारे, अधिया कर रही कहते। अल्लाह, किस चीज को किस चीज से जोड़ा मेरी बहनों आपने। ऐसे अधिया करना भी सुन्नत नहीं है, समझ रहे हैं आप, ये भी जरूरी नहीं है। उस्तादी माँ को पढ़ाने का अजर अल्लाह देंगे, और चलिए अल्हम्दुलिल्लाह खुशी में खाए पिए खिलाए पिलाए तो कुछ नहीं, लेकिन बतौर अधिया उस्तादी माँ बच्ची को फूल पिनाना, 4 आयतों का इब्तिदा करना, लड्डू बतासों से बोलना कि अभी नो तकमील कर लिए, पढ़ने के काबिल हो गए, इन्हों रिलीज करे तो आगे बढ़ना। तो ऐसे अधिया भी शायद नहीं है। तो लिहाजा क्या करते, अब इसको नाम रख देते, खतना के फूलों की दावत है, खतना के फूल पिलाना है इस्लाम में। कितनी मायूब बातें हैं ना ये, कैसी दावतें हैं। तो क्या करते हैं, इसकी जगह पे खतना के फूलों को नाम रख देते अकीका। अच्छा इतने दिन से अकीका क्यों याद नहीं आया, अकीका तो आपको 7 दिन के दिन करना था, तभी आपको नेकी है, अफजल है उस वक्त करना, फिर क्यों नहीं करे मेरी बहन। तो देखो अब कर रही, लेकिन क्या अंदर अंदर सबको बोलते, नहीं जी वो खतना के फूला है, अब देखो नहीं करना बोल के आजकल बोल रहे ना, अपन भी पढ़ रही, अब लोगों में भी शर्म जाती है बोले तो अब देखो इतना मालूम रख के भी कर रही बोलते कहते। तो इसलिए ना उसको अधिया बोल के अकीका बोल के बोले हम लोग खतना ही छे अम्मी। अपने अपने लोगों को बोल रहे खतना की दावत, अपने अपने लोगों को बोल रहे जुमागी की दावत, अपने अपने लोगों को बोल रहे मंजों की दावत, अपने अपने लोगों को बोल रहे बर्थडे की दावत। लेकिन आम क्या बोल रहे, नहीं नहीं हम वो नहीं कर रही, दिन वो है आखिर वो करने के वास्ते। देखा आप, तो मेरी बहनों क्या सोच रहे हैं हम लोग, क्या अल्लाह ताला को पता नहीं चल रहा हम क्या कर रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे मना कर दिए। मेरी बहनों ये हमारे नबी की दुआओं का नतीजा है कि ऐसा आसमानी कोई अजाब, अल्लाह की रहमत है कि हम इस उम्मत मोहम्मदिया पर नहीं आ रहा, नहीं आएगा, लेकिन किसी और तरीकों से सही। याद रखिए, आज जिन बच्चों को खुशियां देने के लिए हम नामा बदल बदल के इन तमाम चीजों को कर रहे हैं, या हम खानदान को खुश करने कर रहे हैं, सहेलियों को खुश करने कर रहे हैं, लेकिन एक बार आप देखो इतनी बड़ी दावत करके खिलाते फिर भी आपके खानदान वाले खुश नहीं होते आपसे, क्योंकि ना आप अल्लाह के खिलाफ जाके करते। अब लोग जाके बोलते हैं मेरे को देखेच नहीं, उनको देखे, मेरे दस्तर पे गोश्त देखने नहीं आए, सहेली आए सहेली के पीछे थे, अम्मी के लोग आए उनके पीछे थे, अम्मी के लोग बोलते ससुराल से ऐसे डर रहे थे, मेरे तरफ आए नहीं। अब दावत करो, बाद में ये सब सुन के सर पकड़ लेके बैठ जाओ। क्यों क्यों आप अल्लाह के खिलाफ जाके करे। अब नए टेंशन आ, कई लोग नाराज हो गए। इसी तरह आप बच्चों की खुशियों के लिए ऐसे कई नाजायज दावतों को कर रही मेरी बहनों, नहीं बोल रहे नहीं नहीं बच्चे नाराज होते ना, बच्चों की खुशी थी अम्मा, आप क्या बोलना बोलो, बच्चों की खुशी है। ये बच्चे क्या बोल रहे बड़े होके, आप करे क्या हमारे लिए, और ये बच्चे हमारे लिए सर सर दर्द सर बन रही। और मेरी बहनों याद रखिए सही नहीं है, अपनी औलाद को आज अगर हम नेकी सिखा के जाएंगे और वो करते रहेंगे, सवाब जारिया जैसे मिलेगा। अगर हम कोई बुराई पे छोड़ के जाएंगे और जिसके हम जिम्मेदार होंगे हम करके जाएंगे, तो याद रखिए अजाब जारिया के भी जिम्मेदार हो जाएंगे। इसीलिए हमको इससे बचना है। और ये वाकया हमारे लिए नसीहत है, हमारे लिए एक वास है ये वाकया, तो इसका एहसास करिए और ऐसे चीजों से तौबा कीजिए। मेरी बहनों अब तक जो हो चुका, तौबा का एहतमाम करिए अजीजों। रमजान तो आया ही है तौबा की तौफीक देने के लिए हमको, तो अपने अल्लाह के आगे सच्चे दिल से इन सब गुनाहों का एक एक एहसास करके माफी मांगो। रोजाना अल्लाह के आगे गिड़गिड़ाओ कि अल्लाह हम जो भी करे होंगे, लेकिन रब्बुल आलमीन अब हम सिर्फ आपको राजी करना चाहते हैं, अल्लाह हमसे राजी हो जाइए। और दिल से तौबा कर लो मेरी बहनों। हम जो सुन रहे हैं, हम जो पढ़ रहे हैं, कभी हमको ये होता भी है कि अल्लाह अब क्या करना, अब तक तो हो गया। तो मेरी बहनों अल्लाह रहमान है, अब भी अल्लाह के 2 हाथ रोज सुबह और शाम खुल जाते हैं, फैल जाते हैं हमारे लिए। और अल्लाह फरमाते हैं मेरे बंदो, जिन्होंने गुनाह करके गलती करके अपने आप में जुल्म कर लिया है, अगर आप मेरे करीब आ जाओ, जिसने सुबह रात भर गुनाह किया, आ जाओ सुबह, अल्लाह ताला तुमको अपनी रहमत में ले ले, तुम्हारे उस गुनाह को माफ कर दे। जिसने दिन भर गुनाह किया, अल्लाह फरमाने आ जाओ मेरी रहमत में कि मैं तुम्हारे गुनाहों को माफ कर दूं। तो मेरी बहनों आप सच्चे दिल से तौबा कर लीजिए। अजीजों कुछ भी करने से पहले उलमा से पूछिए सही क्या है गलत क्या है, और जो आप पढ़ रहे उस तालीमात पे गौर कीजिए। आज लफ्जी तर्जुमा घर घर पढ़ रहे औरतें, कल अल्लाह को क्या जवाब देंगे बताओ। इतना ज्यादा पढ़ने के बाद भी हमारे घर में ये सब चीजें हो रही बिदतें, ये सब चीजें शिर्क के काम, पैदाइश या मौत के रस्मा भी हो रहे, नहीं चहलक नहीं कर रहे, साता कर रही कहते। अच्छा फिर साता क्या है, खाते के माने क्या है मरहूम के लिए। मेरी बहनों फिर वो करे तो गुनाह, ये करे तो सवाब है क्या, बताइए। कोई बोले नहीं लिल्ला कर रही, क्यों, आखिर आप क्यों कर रहे हैं मेरी बहनों। क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें हमारे लिए काफी नहीं, क्या अल्लाह का हमको अजर देना हमारे लिए काफी नहीं। तो मेरी अजीजों असहाबुल सब का वाकया हमारे लिए बहुत बड़ी नसीहत है मेरी बहन। इसीलिए इस वाक्य को हर बार याद कीजिए, जब कभी ऐसे मामलात आए ना, इस वाक्य को खोल के पढ़िए, एहसास कीजिए, वाक याद कीजिए, और बस
ڈٹ جائیے اور سب سے کہہ دیجئے کہ بس میرے رب کو مجھے راضی کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ایسے ہولیے بہانے بنا کر کسی بھی حرام کو حلال کرنے سے محفوظ فرمائے۔ اللہ ہم تمام کو پڑھنے والے سننے والے نہیں، عمل کرنے والے مسلمان بنائے رب العالمین۔ احساس ہو رہا ہے غلطیوں کا، توبہ کرنے والے مسلمان بنا دیجئے رب العالمین۔ آپ کا احسان ہے کہ ہم کو مرنے سے پہلے ان باتوں کو ہم تک پہنچایا ہے مولا، تو اب سچے دل سے آپ کے آگے استغفار کرنے والے بنا دیجئے، سچے دل سے ان گناہوں سے توبہ کر کے آپ کی طرف پلٹنے والے بنا دیجئے، اور اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے۔ اللہ ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما دیجئے، اور اللہ ہماری نیکیوں کو قبول کیجئے۔ اللہ آگے ہم کو استقامت دیجئے سنتوں پہ، اور وہی کرنے کی توفیق دیجئے جس کو آپ پسند کرتے ہیں، جو آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں۔ صلی اللہ علیہ نبی وآخر دعوانا الحمد للہ رب